मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तालीमी प्रोग्राम में पेश है एम.ए. उर्दू साल अव्वल के तलबा के लिए सबक, जिसका मौजू है 1857 के बाद उर्दू अदब। इस सबक में इन निकात पर रोशनी डाली जाएगी। 1857 का सियासी और समाजी पस मंज़र, सर सैयद का असर उर्दू अदब पर, असनाफ़ अदब पर असरात, तारीख़ निगारी, सवानी निगारी, नावल निगारी, मज़मून निगारी, तनक़ीद निगारी और शायरी। अदब की तब्दीलियाँ सियासी और समाजी हालात की रहीन मिन्नत होती हैं। सियासी और समाजी हालात अदबी तब्दीलियों के मुहरिक हुआ करते हैं। 1757 यानी जंग प्लासी से लेकर 1857 गदर तक हिंदुस्तान की सियासी तारीख़ में गैर मामूली वाक़यात रूनुमा हुए। अंग्रेज़ों ने एक ख़ास हिकमत अमली फूट डालो और हुकूमत करो इख्तियार की। अंग्रेज़ों की ये चाल कामयाब रही। बंगाल और मैसूर में अपने कदम जमाने के बाद अंग्रेज़ पूरे हिंदुस्तान को ज़ेर नगीं करने की कोशिश में लग गए। इन्होंने मुग़लिया सूबेदारों को ख़ुद मुख्तार बनने में मदद की। इधर ख़ुद हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ क़ुव्वतें आपस में बरसरे पैकार थीं, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुग़लिया सल्तनत सिमट गई। बहादुर शाह ज़फ़र तक पहुँचते पहुँचते मुग़लिया सल्तनत सिर्फ़ एक ख़ास हल्क़े तक महदूद होकर रह गई और हर जगह अंग्रेज़ों का राज क़ायम हो गया। 1857 की पहली जंग आज़ादी नाकाम हुई और अंग्रेज़ हिंदुस्तान के हुक्मरान बन बैठे। सियासी और माशी हालात के ज़ेर असर तहज़ीबी और समाजी ज़िंदगी में भी तब्दीली आई। हालात की बेयकीनी और गैर इत्मीनानी कैफियत ने तवाहुम परस्ती की राहें हमवार की। लोग तरह तरह के अक़ीदों में मुब्तला होने लगे। ज़िंदगी से फ़रार की तरफ रुझान बढ़ने लगा। एक तरफ खानकाहियत आम हुई तो दूसरी तरफ इसी ज़िंदगी को सब कुछ समझकर लोग ऐशो इशरत की तरफ राग़िब होने लगे। इन हालात का असर दानिश्वरों और क़लमकारों पर भी पड़ा। इस दौर के सबसे बड़े दानिश्वर सर सैयद अहमद ख़ान ने सबसे पहले बड़ी संजीदगी के साथ इन हालात का एहतसाब किया और साइंटिफिक सोसाइटी क़ायम करके मग़रिबी इल्म अदब का शग़फ़ आम करने की जद्दोजहद की। वो अक़ल की रोशनी में हरकत व अमल के क़ाइल थे। इनके नज़दीक फ़ितरत परस्ती और हकीकत निगारी की बड़ी अहमियत थी। इन्होंने अदब में इनक़लाब आफ़रीन तग़य्युर की तरग़ीब दी, अखलाक़ियात, किरदार साजी और समाजी तामीर पर ज़ोर दिया। बहुत से क़लमकार इनसे मुतासिर हुए, जिनमें हाली, शिबली, नज़ीर अहमद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मोहसिनुल मुल्क, ज़का-उल्लाह, चिराग़ अली, मेहदी इफ़ादी वग़ैरह क़ाबिल ज़िक्र हैं। सर सैयद का अहद उर्दू नसर की तारीख़ में बड़ी अहमियत रखता है। इसे जदीद नसर का दौर भी कहते हैं। उर्दू नसर सर सैयद से पहले क़िस्से कहानियों तक महदूद थी और इसका तर्ज़ बयान भी आम तौर पर पुरतकल्लुफ़ और पुरतसन्नो हुआ करता था। नसर निगारी की इस क़दीम रविश को सर सैयद से पहले गालिब ने तर्क किया। उन्होंने अपने ख़ुतूत में सादा, सलीस और ऐसी ज़बान इस्तेमाल की जो बोलचाल की ज़बान से क़रीब थी। इनका अंदाज़ तहरीर बेतकल्लुफ़ और बेसाख्ता था। सर सैयद ने क़दीम अंदाज़ तहरीर को तर्क करके नया अंदाज़ तहरीर न सिर्फ़ ख़ुद इख्तियार किया बल्कि दूसरों को भी इसके लिए आमादा किया। सर सैयद ने हर मौज़ू के मुताबिक एक नया उसलूब इख्तियार किया, जिसकी वजह से उर्दू नसर ने ऐसी तरक्की की कि वो हर किस्म के मज़ामीन और इल्मी मौज़ूआत को बयान करने के क़ाबिल हो गई। अब हम 1857 के बाद अदब का जायज़ा लेंगे। सर सैयद को तारीख़ निगारी से गैर मामूली दिलचस्पी थी और ये ज़ौक़ मौरूसी था, क्योंकि उनके असलाफ़ का ताल्लुक़ क़िला मौला से था। उन्होंने दिल्ली की यादगारों और इमारतों पर बड़ी जाँफ़िशानी से आसार सनादिद नाम से किताब लिखी। उन्होंने उर्दू तारीख़ निगारी को मुतासिर किया और तारीख़ को इज्तिमाइयत की रोशनी में पेश करने और वाक़यात तारीख़ी के असबाब तलाश करने पर ज़ोर दिया। सर सैयद के रुफ़क़ा में
ایک اہم نام محمد حسین آزاد کا ہے۔ محمد حسین آزاد نے اردو نثر کو ایک نئی دلکشی اور رنگینی عطا کی۔ وہ اپنی بات استعارے کی زبان میں ادا کرتے ہیں۔ محمد حسین آزاد کی کتابوں میں آب حیات، دربار اکبری اور سخندان فارس اہم ہیں۔ آب حیات صرف اپنے اسلوب کی وجہ سے ہی اردو ادب میں اہمیت نہیں رکھتی، بلکہ تذکرہ نگاری میں بھی ایک نئے موڑ کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس میں شعراء کے صرف حالات ہی بیان نہیں کیے گئے، بلکہ آب حیات میں آزاد نے اردو زبان کی تاریخ لکھنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے ہم عصر ذکاء اللہ کی تاریخ ہندوستان، شاد عظیم آبادی کی تاریخ صوبہ بہار بھی قابل ذکر کتابیں ہیں۔ 1857 کے بعد کئی سوانح عمریاں لکھی گئیں۔ سر سید کے رفقائے خاص حالی اور شبلی نے سوانح نگاری کی صنف کو وہ ترقی دی کہ شاید ہی کوئی فراموش کر سکے۔ حالی ایک بہترین سوانح نگار تھے۔ حالی سے پہلے بھی سوانح عمریاں لکھی جاتی تھیں، لیکن سوانح نگاری کے تقاضوں کو ان میں پورا نہیں کیا جاتا تھا۔ انسان کو بحیثیت انسان کے پیش کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی تھی، یا تو اسے فرشتہ بنا دیا جاتا یا پھر اس میں ایسی غیر معمولی صفات دکھائی جاتی تھیں جو عام انسانوں میں نہیں ملتی۔ حالی نے اس روش کو ترک کیا اور جس کی بھی سوانح عمری لکھی اس کو ایک انسان کی طرح پیش کیا۔ ان کی 3 سوانح عمریاں ہیں: حیات جاوید، یادگار غالب اور حیات سعدی۔ حیات جاوید میں سر سید کی زندگی اور ان کے عہد کو پیش کیا گیا ہے۔ یادگار غالب میں غالب کی شخصیت کی عظمت اور دلاویزی کو بہترین طور پر نمایاں کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی بڑی عمدگی اور بےحد سلیقے سے ان کی میخواری، خمار بازی اور دوسری کمزوریوں کو بھی پیش کیا گیا ہے۔ حیات سعدی میں انہوں نے سعدی کو بحیثیت ایک انسان کے پیش کیا ہے، حالانکہ عام طور پر سعدی کو ولی بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ شبلی نے مسلمانوں کی عہد ساز شخصیتوں کی سوانح لکھ کر قوم کو مشعل راہ دکھائی ہے۔ مولانا روم، النعمان، الغزالی اور المامون ان کی سوانح عمریاں ہیں۔ ان تمام کتابوں میں انہوں نے صرف ان شخصیتوں کی زندگی کے حالات ہی نہیں بلکہ ایک مورخ کی طرح اس دور کے مسائل اور تاریخی واقعات بھی بیان کیے ہیں۔ انہوں نے حضور کی مکمل زندگی سیرت النبی کے نام سے قلمبند کرنا شروع کیا تھا، مگر زندگی نے وفا نہ کی اور اس کو سید سلیمان ندوی نے تکمیل تک پہنچایا۔ اردو میں ناول نگاری کا آغاز بھی اسی عہد میں ہوا۔ ناول کی صنف کو اردو میں رواج دینے کا سہرا نذیر احمد کے سر ہے۔ ان کا پہلا ناول میرات العروس 1869 میں لکھا گیا۔ اس کے بعد بنات الناش، توبۃ النصوح، رویا صادقہ، محسنات، ایامہ، فسانہ مبتلا منظر عام پر آئے۔ ان کی ناول نگاری کا مقصد اصلاح اور تعمیر نو ہے۔ نذیر احمد کا اسلوب بے حد رواں، بے ساختہ اور برجستہ ہے۔ نمونے کے طور پر یہاں ہم ان کی ناول بنات الناس سے اقتباس پیش کر رہے ہیں۔ محمودہ، محتاج کے سر میں کیا سینگ ہوتے ہیں؟ اس سے بڑھ کر محتاجی اور کیا ہوگی کہ آپ کا ایک دن بھی بے نوکروں کے کٹ نہیں سکتا۔ بھلا میں پوچھتی ہوں، ماما نہ ہو تو کھانا کون پکائے، لونڈیا نہ ہو تو پانی کون پلائے، منہ کون دھلائے، پنکھا کون جھلے، چیز کون اٹھا کر دے، چارپائی کون بچھائے، بچھونے کون کرے، گھر میں جھاڑو کون دے۔ یہ تو روزمرہ کے کام ہیں۔ کھانا، کپڑا، برتن، زیور اور ضرورت کی کل چیزیں چھوٹی یا بڑی، یہاں تک کہ پانی پینے کا مٹی کا آب خورا، کنگھی، سوئی، سلائی کیا آپ نے اپنے ہاتھوں بنائی ہیں؟ نذیر احمد عربی کے عالم تھے اور فارسی پر بھی دستگاہ رکھتے تھے، اس لیے بعض جگہ عربی کے مشکل الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں جگہ جگہ عربی کی آیات یا اقوال کے حوالے ملتے ہیں۔ نذیر احمد نے تعلیم نسواں کی اہمیت کو محسوس کر کے ایسی کتابیں لکھیں جو خواتین کے لیے
خاص طور پر مفید تھیں۔ ان کی ناولوں کے ذریعے اردو نثر کو فروغ ملا۔ نذیر احمد کے بعد ان کے موضوعات اور انداز پر بہت سے ناول لکھے گئے۔ بعد میں خواتین کی ناول نگاری میں بھی نذیر احمد کا اثر اسلوب اور موضوعات دونوں پر نظر آتا ہے۔ راشد الخیری کی پوری ناول نگاری نذیر احمد سے متاثر ہے۔ نذیر احمد کی ناول نگاری کے ساتھ ہی اردو میں ناول نگاری جڑ پکڑنے لگی۔ حالی، سرشار، رسوا، شرر، پریم چند وغیرہ اس صنف کی طرف راغب ہوئے اور بڑی تعداد میں ناول لکھے گئے۔ 1857 کے بعد صنف افسانہ بھی متعارف ہوئی۔ 20ویں صدی کی پہلی دہائی میں یورپی افسانوں کے ترجمے ہوئے۔ بعد میں تبازات افسانے لکھے گئے۔ سجاد حیدر یلدرم کا افسانہ نشے کی پہلی ترنگ 1900 میں شائع ہوا۔ محققین کے مطابق یہ اردو میں پہلا تبازات افسانہ ہے۔ پریم چند کا پہلا افسانہ دنیا کا انمول رتن 1907 میں چھپا۔ اس کے بعد افسانہ نگاری کا سلسلہ چل پڑا اور آج تک اردو کے بے شمار افسانے لکھے گئے۔ 1857 کے بعد مضمون و مقالہ نگاری کی بھی ہمت افزائی کی گئی۔ تہذیب الاخلاق نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تخلیق پرستی، توہم پرستی، جہالت، کاہلی، رسم و رواج، خوشامد، تعلیم کی اہمیت، اپنی مدداب، امید کی خوشی وغیرہ ایسے اہم اور اچھوتے موضوعات ہیں جن پر سر سید نے بڑی جرات کے ساتھ مضامین لکھے۔ ان کے مضامین، مقالے اور خطبات کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ آسان، سلیس اور عام فہم زبان میں لکھے گئے۔ انہیں ہر طبقے کے لوگ پڑھ اور سمجھ سکتے ہیں۔ نمونے کے طور پر ایک اقتباس ملاحظہ کیجیے۔ اکثروں کا خیال ہے کہ آپ آپس میں اتفاق ہو تو رسموں میں اصلاح و ترقی ہو۔ گویا وہ اصلاح و ترقی کو اتفاق پر منحصر رکھتے ہیں، مگر میں اس رائے سے بالکل مختلف ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ رسموں کی اصلاح و ترقی کا ذریعہ اتفاق نہیں ہے بلکہ اختلاف ہے۔ جس شخص کے دل میں اصلاح و ترقی کا خیال ہو اس کو چاہیے کہ خود نہایت استقلال اور مضبوطی اور بہادری سے تمام قوم سے اختلاف کرے اور اس رسم کو توڑے یا اس میں اصلاح و ترقی کرے۔ تہذیب الاخلاق میں سر سید کے بعد سب سے زیادہ مضامین محسن الملک کے ملتے ہیں۔ جب رومانی نثر کو عروج حاصل ہوا تو مہدی افادی، سجاد حیدر یلدرم، وحید الدین سلیم، عنایت اللہ دہلوی اور میر ناصر علی نے مضمون نگاری کو فروغ دیا۔ مضمون کے ساتھ ساتھ تحقیقی مقالات لکھنے کا رواج بھی عام ہوا۔ شبلی، سر سید اور نذیر احمد نے سنجیدہ اور تحقیقی مقالے لکھے۔ 1857 تک اردو ادب میں جانچنے اور پرکھنے کا کوئی متعین اصول نہیں تھا۔ 1857 کے بعد ادب میں قاری کے وجود کو تسلیم کیا گیا۔ حالی نے مقدمہ شعر و شاعری لکھ کر اردو تنقید کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے اپنے کلام کے مجموعے پر ایک مقدمہ لکھا تھا۔ اس مقدمے میں انہوں نے پوری شاعری کا جائزہ لیا ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری سے اردو میں باقاعدہ تنقید کا آغاز ہوتا ہے۔ شبلی نقاد کی حیثیت سے بھی اردو نثر میں اہم اضافے کیے ہیں۔ شعر العجم نام سے 5 جلدوں میں فارسی شعراء کا تذکرہ لکھا۔ ان کی دوسری کتاب موازنہ انیس و دبیر ہے۔ اس میں انیس و دبیر کی مرثیہ نگاری کا تقابلی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، انسانی شخصیت کے مطالعے میں دوسری تحریروں کے ساتھ مکتوبات کی بھی اہمیت ہے۔ کئی ادیبوں کے مکاتیب ادب عالیہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اردو میں غالب کے مکتوبات شاہکار کا درجہ رکھتے ہیں۔ 1857 کے بعد مکتوب نگاروں میں غالب کے علاوہ سر سید، شبلی، حالی، نذیر احمد، محسن الملک وغیرہ کے مکاتیب علمی و ادبی نثر کا نمونہ ہیں۔ آئیے اب ہم 1857 کے بعد کی شاعری کا جائزہ لیں گے۔ اس دور کا اہم شعری کارنامہ مسدس مد و جزر اسلام ہے، جسے حالی نے سر سید کی فرمائش پر لکھا تھا۔
اس نظم نے مسلم معاشرے کی اصلاح میں غیر معمولی کام انجام دیا۔ جب حالی نے اپنی یہ طویل نظم سر سید کو بھیجی تو سر سید نے اس کے جواب میں ایک خط لکھا جس میں مسدس کی تعریف اس طرح کی ہے: خدا اگر مجھ سے یہ سوال کرے کہ میں نے دنیا میں کون سا اچھا کام کیا ہے تو میں کہوں گا میں نے حالی سے مسدس مد و جزر اسلام لکھوایا۔ یہ اردو کی پہلی نظم ہے جس میں حسن و عشق سے ہٹ کر قومی مسائل پیش کیے گئے ہیں۔ اس میں مسلمانوں کے عروج و زوال کو بڑی درد مندی اور دل سوزی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ یہ نظم اردو شاعری میں ایک نئے موڑ اور سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ حالی نے کئی نظمیں ملکی، قومی اور دوسرے موضوعات پر لکھیں جن میں مناجات بیوہ اور چپ کی داد اہم ہیں۔ مناجات بیوہ میں حالی نے ایک اہم سماجی مسئلے کو موضوع بنایا ہے۔ یہ مسئلہ بیوہ کا مسئلہ ہے۔ اس نظم میں بیوہ خدا سے فریاد کرتی ہے اور اپنی ذہنی کیفیت، اپنی الجھنیں، پریشانیاں اور اپنی بے بسی کو بیان کرتے ہوئے خدا سے مدد چاہتی ہے کہ اس میں زندگی گزارنے کی ہمت پیدا ہو۔ نظم سے اقتباس ملاحظہ کیجیے: وہ گرمی کی چاندنی راتیں، وہ ارمان بھری برساتیں، کسے کہوں کس طور سے کاٹیں، خیر کٹیں جس طور سے کاٹیں، چاؤ کے اور خوشیوں کے سمے سب آتے ہیں خوشکل جان کو ہو جب، رنج میں ہے سامان خوشی کے اور جلانے والے جی کے، یہ برکھا اور یہ پیا بدیسی، آئیو برکھا کہیں نہ ایسی، دن یہ جوانی کے ہیں ایسے، باغ میں پنچھی قید ہو جیسے، رد گئی ساری سر ٹکراتے، اڑ نہ سکے پر ہوتے ساتے، روک کے اور یوں تھام کے آیا، میں نے یہ کاٹا اپنا رنڈا پا، ایک نہ سنبھلا میرے سنبھالا، تھا بے تاب جو اندر والا، حال کروں میں دل کا بیاں کیا، حال ہے دل کا تجھ سے نہاں کیا، دھوپ تھی تیز اور ریت تھی تپتی، مچھلی تھی ایک اس میں تڑپتی، جان نہ مچھلی کی تھی نکلتی، اور نہ سر سے دھوپ تھی ٹلتی، گو دم بھر اس دل کی لگی نے، ٹھنڈا پانی دیا نہ پینے، تو ہے مگر اس بات کا دانا، میں نے کہا دل کا نہیں مانا۔ چپ کی داد میں حالی نے اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ عورت ماں، بہن اور بیٹی ہے، زندگی اس کے بغیر نامکمل ہے۔ ہندوستانی عورت کا وجود خدمت سے عبارت ہے۔ ہندوستانی عورت بچپن میں ماں باپ اور بھائی بہنوں کی خدمت کرتی ہے، جوانی میں شوہر اور سسرال والوں کی، شادی کے بعد بچوں کی پرورش اس کا سب سے بڑا فرض ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، واعظ، فلسفی، صوفی، شاعر، ادیب سب کے سب ماں کی آغوش میں ہی پرورش پاتے ہیں۔ نظم چپ کی داد سے یہ اشعار ملاحظہ کیجیے: اے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، دنیا کی عزت تم سے ہے، ملکوں کی بستی ہو تم ہی، قوموں کی عزت تم سے ہے، میکے میں سارے گھر کی تھیں، گو مالک و مختار تم، پر سارے کنبے کی رہی، بچپن سے خدمتگار تم، ماں باپ کے حکموں پہ پتلی کی طرح پھرتی رہیں، غمخوار باپوں کی رہیں، ماؤں کی تابع دار تم، سسرال میں پہنچی تو وہاں ایک دوسرا دیکھا جہاں، جا اتری گویا دیس سے پردیس میں ایک بار تم، تھا پالنا اولاد کا مردوں کے بوتے سے سوا، آخر یہ اے دکھیاریو خدمت تمہارے سر پڑی، پیدا اگر ہوتی نہ تم پیڑا نہ ہوتا پار یہ، چیخ اٹھتے 2 دن میں اگر مردوں پہ پڑتا بار یہ، سرکار سے مالک کی جتنے پاک بندے ہیں بڑھے، وہ ماؤں کی گودوں کے زینے سے ہیں سب اوپر چڑھے۔ حالی اپنے وقت کے نباز تھے، ان کا احساس شدید تھا، ان کے شعور میں بیداری تھی، اس لیے ان کے پاس زندگی کو بنانے اور حالات کو سدھارنے کی خواہش تھی۔ شبلی نہ صرف ایک نقاد، مورخ اور عالم تھے بلکہ انہوں نے کئی اچھی نظمیں بھی لکھی ہیں۔ ان کی نظموں میں روح عصر موجود ہے، وہ سیاسی بصیرت اور سماجی شعور رکھتے تھے۔ ان کی نظموں میں اس زمانے کی سیاسی ہلچل صاف طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ اردو شاعری کو جدید رنگ اور آہنگ دینے میں لاہور کی انجمن پنجاب نے بھی
غیر معمولی حصہ ادا کیا۔ حالی اور محمد حسین آزاد اسی انجمن کے روح رواں تھے۔ اس زمانے میں غزل گوئی کا چرچا تھا۔ غزل کے علاوہ دوسرے موضوعات پر طبع آزمائی کرنا خلاف شان سمجھا جاتا تھا۔ محمد حسین آزاد نے انجمن پنجاب میں اس رواج کے خلاف نظم کے موضوعات دیے اور ان پر نظم لکھنے کی فرمائش کی۔ انجمن پنجاب کی تحریک اور جدید طرز کے مشاعرے، مبالغہ، تصنع، بناوٹ، بیجا لفاظی اور آرائش کے خلاف پہلی منظم اور فعال تحریک تھی، جس کے دیرپا اور دوررس اثرات سامنے آئے اور آسمانی شاعری پر اسماعیل میرٹھی، سرور جہاں آبادی، چک بست، نظم طباطبائی اور اقبال جیسے درخشاں ستارے جگمگانے لگے۔ اسماعیل میرٹھی عام طور پر بچوں کے شاعر کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے باشعور قارئین کے لیے بھی نظمیں لکھی ہیں۔ آزادی غنیمت ہے، اتحاد، اچھا زمانہ آنے والا ہے، کورونا، انگریز پرستی وغیرہ ان کی اچھی نظمیں ہیں۔ چکبست نے اس دور میں زبردست قومی شاعری کی۔ وطن کے ذرے ذرے سے محبت اور عقیدت کا جذبہ ان کی نظموں میں رواں دواں ہیں۔ اقبال کی شاعری کی ابتدا اسی ماحول میں ہوئی جہاں ہر طرف فطرت پرستی، حب الوطنی، اتحاد و اتفاق اور انقلاب کے ترانے گائے جا رہے تھے۔ انہوں نے بھی اس رجحان کو قبول کیا اور اپنے مشاہدوں کو لفظوں کا حسین جامہ عطا کیا۔ ہمالا، ابر کوثر، بچے کی دعا، ہندوستانی بچوں کا قومی گیت، ترانے ہندی، آفتاب صبح، تصویر درد، نیا شیوالا وغیرہ اسی کی نمائندگی کرتی ہیں۔ 1857 کے بعد اردو میں انگریزی نظموں سے استفادے کا رجحان بھی پیدا ہوا۔ انگریزی نظموں کے موضوع، مواد، انداز اظہار، ساخت اور حیت کی تخلیق کی گئی۔ نظم مورا یا اسٹینزا فارم کی بعض اردو شکلیں اسی کی مثالیں ہیں۔ 1857 کے بعد بدلے ہوئے حالات میں نظم نگاری کی لہر سے غزلیں قدرے نظر انداز ہوتی رہیں۔ روایتی غزل گوئی جاری رہی۔ حالی نے کسی حد تک غزل کا بنیادی مزاج بدلنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے اس میں روح عصر نظر آتی ہے۔ بحیثیت مجموعی 1857 کے بعد سے 20ویں صدی کی پہلی دہائی تک نظم نگاری کو فروغ ہوا۔ مختصراً آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ 1857 کی پہلی جنگ آزادی کی ناکامی کا عام ہندوستانیوں پر منفی اثر ہوا۔ حوصلہ شکنی اور فکری انتشار سے سماجی منظرنامہ بدلنے لگا۔ سارے تصورات، روایات اور اقدار میں تیزی سے ٹوٹ پھوٹ ہونے لگی اور عوام میں مایوسی اور محرومی کا شدید احساس پیدا ہوا، جس کی وجہ سے عوام کا ایک طبقہ عملی زندگی سے کنارہ کش ہو کر گمنامی کے غار میں جا چھپنے پر آمادہ تھا، تو دوسرا طبقہ عقل و فہم کی روشنی میں خود احتسابی کے عمل سے گزر رہا تھا اور سماجی، تہذیبی، اخلاقی اور ادبی رویوں میں لچک پیدا کرنا چاہتا تھا تاکہ بدلے ہوئے حالات کے تحت زندگی کے ہر شعبے میں خوشگوار تبدیلی آئے۔ اس طبقے کی نمائندگی سر سید احمد خان کر رہے تھے۔ ان کے نظریے سے متاثر ہونے والوں میں حالی، شبلی، نذیر احمد، محمد حسین آزاد، شرر، وحید الدین سلیم وغیرہ نمایاں اہمیت رکھتے ہیں۔ ان ادیبوں کے ذریعے اردو ادب بالخصوص نثر کو ایک نیا رخ ملا۔ کئی اصناف روشناس ہوئی، جیسے ناول، تنقید، مضمون، مکاتب وغیرہ، اور کئی اصناف ادب کو فروغ ملا۔ نثر نگاروں کے ساتھ ساتھ شاعروں نے بھی نئے اثرات کو قبول کیا اور شاعری میں عصری موضوعات جگہ پانے لگے۔ عزیز طلباء، ابھی آپ نے 1857 کے بعد اردو ادب پر معلومات حاصل کی۔ آپ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ ہمارا پتہ ہے نظامت فاصلاتی تعلیم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، گچی بولی، حیدرآباد 500032۔
اب ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔